दिल नादान नावल बाय यमन ईवा एपिसोड 34। असबा अपने लिए खुद चाय बनाती बेला से किनारा किए किचन में खड़ी थी। दाराम ऑफिस जा चुका था और बेला जो इसके साथ ही गई थी कुछ वक्त पहले वापस आ गई थी। इन दिनों फिर से ज़्यादा एनिमीज देखने की वजह से आंखों में पानी मुसलसल आ रहा था, जिसे वो हर थोड़ी देर बाद ग्लासेस उतार कर टिश्यू से साफ करती उकता गई थी। बेला किचन के दरवाजे पर ठहरी से देख रही थी। काम करती मुलाजमाओं को इशारे से जाने का कहा तो वो इस नक चढ़ी गोरी में से पहलू बचाती बाहर निकली। आंखों से पानी टिश्यू से जज्ब करती असबा ने चौंक कर सर उठाया जब बेला ने इसे ग्लासेस के हाथ से लिया और तमस्कुर से मुस्कुराई। सो यू आर ब्लाइंड, वाओ। इसकी आवाज़ पर धुंधलाई नज़रों से इसे तकती असबा ने बेबसी के एहसास से लब काटे। नो आई एम जस्ट इट जस्ट, अज़मा ने परेशानी से कहना चाहा जब बेला ने इसका बाजू थाम कर इसे गर्म होती चाय की केतली से लगाया तो वो दर्द से चिल्लाई। कैन यू सी योर बर्न स्किन। बेला ने कहका लगाया और मार्बल स्लीप पर इसके ग्लासेस रखकर इसे देखने लगी, कांपते हाथों से जख्म को नरमी से छूती। असमा ने सिसकियों का गला घोंटा और स्लीप पर हाथ मारते हुए ग्लासेस उठाए। ओह एडम कैंट हैव ब्लाइंड गर्ल फॉर द होल लाइफ, यू नो। ही वंस सफर्ड फॉर डिप्रेशन, इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड, ही जस्ट disappeared फॉर 3 months, सो प्लीज़ डोंट मेक दिस हैपन अगेन। एडम तुम जैसी अंधी लड़की से सारी ज़िंदगी के लिए नहीं रख सकता। तुम जानती हो इसने एक बार डिप्रेशन की अजियत भी उठाई। बहुत लंबा अरसा था वो बस 3 माह के लिए गायब हो गया था। तो बराह मेहरबानी ऐसा दोबारा मत होने देना। बेला की बातों ने एक पल के लिए इसका दिमाग सुन कर दिया। रिबाब ने एक बार जिक्र किया था कि दाराम को कुछ अरसा डिप्रेशन का बहुत शदीद अटैक होता रहा है। बस कुछ ही वक्त हुआ था कि वो संभला था। असबा का दिल खौफ से भर गया। बेला की धमकी में छुपा मायने इसे अच्छे से समझ आया था। शायद इस संग दिल लड़की को फ़र्क ना पड़े, मगर असबा दाराम को इस तकलीफ़ में नहीं डाल सकती थी। इसने जले के निशान पर बाजू फैलाकर छुपा लिया और बिल्कुल चुप साध ली। वो एडम को बेला की हरकतें नहीं बताएगी और वहाँ से जाती बेला ने सोच दिया था वो जब एडम को शिकायत लगाएगी तो वो मुकर जाएगी। इसे हर हाल में असबा को जहनी मरीज़ा साबित करना था, जो खुद को खुद अजियत पहुँचाकर बेला का नाम लगाती है। मगर पूरे 2 दिन असबा को इसने टॉर्चर देकर इसका सब्र हैरत से देखा था। वो ना आराम को बता रही थी ना इसे मौका दे रही थी कि वो खुद जान ले। असबा डिनर के बाद जाकर बिस्तर नशीन होने के बजाय बेला और दाराम के साथ बैठी थी। वो ग्रोसरीज ऐप से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऑर्डर करती बज़ाहिर मसरूफ़ बैठी थी, मगर कान दाराम और बेला की बातों में लगे थे। दाराम की नज़रें भटक कर इसके चेहरे पर जा रही थी, जो 2 दिन से ना सही से बात कर रही थी ना पास बैठ रही थी। ऑर्डर सेंड करके इसने यूं ही मोबाइल पर उंगलियां चलाते अपने जले हुए बाजू पर आहिस्ते से हाथ रखा। यू जस्ट नेवर टायर्ड ऑफ हर फेस। बेला ने इसका बार बार असबा को देखना महसूस करके अचानक ही तनफर से कहा, तो दाराम के साथ साथ असबा भी चौंकी। नो नेवर, शी इज़ सो क्यूट एंड इनोसेंट। दाराम ने मुस्कुराकर जवाब देते फिर से असबा को देखा तो इसका चेहरा यूं बेला के सामने तारीफ पर गुलाबी पड़ने लगा। लाइक सोफ़ी, योर एक्स क्यूट गर्ल। बेला ने सोफिया का नाम लेकर दाराम को जैसे एहसास दिलाना चाहा कि वह दोबारा मासूमियत के जाल में खुद को ना फंसाए। दाराम इसके अल्फाज पर संजीदा हुआ और असबा की समातें तेज़ हुईं। एक लड़की, क्या दाराम की ज़िंदगी में पहले भी कोई लड़की थी? शी इज़ नॉट लाइक सोफ़ी, शी कैंट बी। दाराम ने जब्त से कहा। सोफिया का जिक्र इसका असबा से मिलाना भी इसे नागवार गुजरा था। असबा इसकी अधूरी बात का मतलब समझने की कोशिश करती फिर से उलझ गई। इसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर बेला ने जताती नज़र इस पर डाली और मुस्कुराई। ही वंस केयर्ड एंड लव्ड अ पुअर गर्ल नेम्ड सोफ़ी, बट शी वॉज बेट्रेयर। इसने एक बार एक गरीब लड़की सोफ़ी का ख्याल रखा था और मोहब्बत की, मगर वो धोखे बाज थी। बेला ने असबा को बताया तो वह दाराम का चेहरा देखने लगी। आप तो बहुत मशहूर हैं, सोफ़िया, लाइला और न जाने कौन कौन, साथ में 2 बीवियाँ जन्नत में हैं क्या? असबा ने शरारत और इश्तियाक भरे लहजे में दाराम से सवाल किया तो वो इसकी बारबी जैसी आंखों को पूरे से ज़्यादा खोलकर इसे देखने पर बेख्तियार हंसा था। बेला शॉक्ड से इसे देख रही थी। किसी लड़की का नाम सुनकर वो इतनी खुशी से जाने क्या बोल रही थी। वो नॉर्मल लड़की तो बिल्कुल नहीं थी। बेला ने लब बीचे। लाइला का क्या जिक्र, असबा और सोफिया बस दोस्त थी। दिल का लगाव किसी से वैसा नहीं हो पाया जैसा तुम्हारे लिए है। दराम ने जैसे गंभीर लहजे में बोलते इसका गाल सहलाया। असबा को लगा इसका चेहरा जल जाएगा। वो फुर्ती से पीछे होती अपने यख गाल हाथों से गाल थपथपाती खुद को नॉर्मल करने लगी। पहला अपनी ज़रूरी कॉल अटेंड करती एडम की मोहब्बत और लगावट देख रही थी। इससे प्रोड्यूसर्स की कॉल्स आ रही थी। वो मज़ीद इसके लिए अपनी शूटिंग्स डिले नहीं कर सकते थे और बेला किसी सूरत एडम को हाथ से जाने नहीं दे सकती थी।
وہ اپنے کمرے میں سکڑی سمٹی سی ان 2 دنوں کی بحث سن رہی تھی۔ بیلا چیختی، گالیاں دیتی، آواز اس کے کانوں میں بخوبی پہنچ رہی تھی۔ اسے لڑائی جھگڑوں سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب گالم گلوچ کی بات ہاتھا پائی تک جا پہنچے، وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ میں نہیں جانتی کیسے شادی ہوئی، بس تم اسے ڈائیورس کرو اور میرے ساتھ واپس چلو۔ میں اس کو برداشت کر رہی ہوں مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو اس کا قتل کر دوں گی۔ بیلا کی ساری بات میں ازبا کے لیے گالیاں بھی شامل تھیں، جنہیں سنتی وہ بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھتی اس کی باتیں سننے سے بچنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اسے تمہارے کہنے پر چھوڑ دوں؟ کیوں بیلا؟ یہ میری زندگی ہے تو فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ میں نے یہ رشتہ توڑنے کے لیے نہیں جوڑا تھا۔ اس کے لیے برے الفاظ استعمال مت کرو ورنہ میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ میں ابھی واپس نہیں جا سکتا۔ اگر گیا تب بھی وہ میرے ساتھ جائے گی۔ دارام نے سکون سے جواب دیا۔ وہ مزید بیلا سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کے جملوں پر بیلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم جانتے ہو نا، امریکہ میں 2 بیویاں نہیں رکھ سکتے۔ تم کسے چھوڑو گے؟ مجھے اس اندھی لڑکی کے لیے جو گلاسز نہ لگائے تو اسے صحیح سے نظر بھی نہیں آتا۔ کوئی شک نہیں، تمہاری چوائس ہمیشہ سے ہی کمتر رہی ہے۔ صوفیہ کے بارے میں کیا؟ وہ بھی تمہارا فیصلہ تھا۔ ہم سب سے لڑ کر تم اسے نیو یارک لائے تھے۔ اس نے کیا صلہ دیا؟ ایک اور بوائے فرینڈ بنا لیا اور تمہاری یہ بیوی حقیقت جانتی ہے۔ بیلا نے چلاتے ہوئے کافی فاصلے پر گلاس وال کے پاس بیٹھی ازبا کو دیکھا اور استہزاء سے بولتے ہوئے توقف کیا۔ دارام نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سپاٹ چہرہ لیے ازبا انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے پتہ ہے کہ تم نے بس صوفیہ کے بوائے فرینڈ سے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کی؟ مجھے صوفی کے ایکس نے سب بتا دیا، تمہاری شادی کا بھی اور یہ بھی کہ تم نے اس سے صوفی کا بدلہ لیا، اس کی محبت چھینی بالکل شادی کے دن۔ بیلا کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح ازبا کے کانوں میں اترے تھے۔ وہ سن ہوتے دماغ سے بیلا کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ، تو تمہیں وہ لڑکا ملا؟ وہ اور تم جو بھی سمجھو بیلا، صوفیہ نے اپنا ظرف دکھایا اور وہ میری طرف سے اسی دن آزاد ہو گئی تھی جس روز اس کی حقیقت میرے سامنے کھلی تھی۔ میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ازبا شادی کیوں اور کیسے ہوئی اس کی وضاحت تمہیں دینا نہیں چاہتا۔ تمہیں جانا ہے جاؤ، میں یہاں ٹھیک ہوں، دارام نے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے سر میں بیلا کے شور اور الزامات سے درد ہونے لگا تھا۔ اس کو اب سمجھ آ رہی تھی بیلا کو یہاں بھیجنے اور شادی کی تفصیلات بتانے کے پیچھے آدم خان کا ہاتھ تھا۔ اسے بیلا کو اپنی صفائی دے کر خود کو سچا ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ سر میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتا وہاں سے چلا گیا تو بیلا نے ایک زہریلی نظر ساکت بیٹھی ازبا پر ڈالی۔ تم نے سنا، تمہاری یہی حیثیت ہے، تم بس بدلے کی صورت میں ایڈم کی وائف بنی ہو۔ وہ صوفی نامی لڑکی کا عاشق تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے ایڈم نے ہمیشہ مجھ جیسی حسین کزن کو ٹھکرایا۔ بہتر ہوگا تم بھی اپنا مقام پہچان لو۔ صوفیہ اب بھی سنگل ہے اور ایڈم اس کے پاس لوٹ جائے گا۔ بیلا تلخی سے اسے جتاتے ہوئے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور یہ بھی کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی، اس لیے میں اس کی احسان مند ہوں۔ مجھے بھڑکانا فضول ہے۔ ازبا آہستگی سے اس کی گرفت سے اپنا بازو نکالتی بول رہی تھی۔ بیلا اس کا ہار مان لینا دیکھ کر شاکڈ ہوئی۔ تو کیا واقعی ان کے درمیان محبت نہیں؟ تو پھر یہ شادی کیوں ہوئی؟ بیلا کو اس پاکستانی لڑکی نے چکرا دیا تھا۔ اسے کیا خبر، مشرقی بیٹیاں تو کئی بار بس نام سے بھی گزارا کیے زندگی گزار دیتی ہیں۔ یہاں تو پھر محبت بھی تھی، احترام بھی۔ تو پھر دفع ہو جاؤ ایڈم کی زندگی سے اور اس کے گھر سے۔ بیلا نے نفرت سے اسے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا۔ ازبا کی پشت ٹیبل پر لگی اور گلاسز قالین پر جا گرے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ بلند ہوئی تھی۔ بھیگتی آنکھوں سے اس نے بیلا کو دیکھنا چاہا مگر وہ دھندلا عکس اس سے دور ہو رہا تھا۔ اس سے قدم بہ قدم دور ہوتی بیلا نے سخت نفرت سے اسے دیکھا۔ کاش تم یہیں مر جاؤ۔ بیلا اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ازبا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سے چھانے لگا تو سہارا لیتی صوفے پر گری۔ وہ اتنی صبر والی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں سب سہ جاتی تھی؟ ازبا کو اپنے ضبط پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ دارام کی محبت میں رنگ رہی تھی مگر اس بات سے انجان تھی۔ دارام گاڑی روڈز پر بے مقصد گھماتا تھک کر ایک جگہ رکا اور اسٹیئرنگ پر سر رکھا۔ اس نے اپنے باپ سے ملنے کے لیے اپنا سودا کیا تھا اور جو تعلق جوڑا وہ آج گلے میں پھندے کی طرح دن بدن تنگ بڑھ رہا تھا۔ وہ بیلا کو چھوڑنے کا سوچتا تو متھلڈا کی التجائیں اور روزی کی محبت یاد آتی اور ازبا سے دور جانے کا سوچ کر ہی سانس رکنے لگتی تھی۔ اب تو ازبا کیوں آئی ہو میری زندگی میں سب سہ رہا تھا نا، تم کیوں اس ظالم رشتوں کے دلدل میں دھنسنے آ گئی؟ میں جی ہی رہا تھا نا، اب کیسے جیوں گا؟ تمہیں حاصل کر لیا ہے، اب کیسے چھوڑوں اپنی ماں کے چھوڑے ان اپنوں کو کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بڑبڑاتا جا رہا تھا اور سر پٹک رہا تھا۔ ازبا نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا ورنہ وہ اپنی زندگی یوں ہی رشتوں کی زنجیریں سنبھالے گزار دیتا، مگر ازبا نے اسے آگر خوشیوں کے منمانیوں کے راستے دکھائے تھے۔ اب اس رشتوں کی قید بری لگنے لگی تھی، اب اسے کٹ پتلی نہیں بنا جاتا تھا۔ وہ کمزور ہرگز نہیں تھا، بس مجبور تھا۔ اب مجبوریوں کے بوجھ چبھنے لگے تھے۔ اسے ازبا کا خیال آیا تو گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف موڑ لی۔ ازبا صوفے پر سر ڈالے بیٹھی بیلا کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔
کمر کی چوٹ پر ہوتا درد بھی اس کی بے حسی پر ہار مان چکا تھا. شاید اس کے سینسز کام کرنا چھوڑ چکے تھے اور دماغ بس ان لفظوں میں الجھا تھا. صوفیہ، آدم خان، بدلہ، محبت، سب الفاظ اپنا مطلب کھو رہے تھے اور ازبا کو بس دارام کا چلے جانا نظر آیا تھا. ایسے موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ چلے جانا چاہیے یا دارام کے لیے رک جانا چاہیے؟ وہ جواب کھوج رہی تھی مگر دل جیسے ایک کونے میں ناراض ہوا بیٹھا تھا. ازبا، دارام کی نرم پکار نے اس کے سن ہوتے اعصاب میں تھوڑی زندگی ڈالی تھی. وہ ازبا کا یوں صوفے پر سر ڈال کر بیٹھنا دیکھ کر پریشان ہوا. دل و دماغ کی جنگ کہیں پیچھے پھینک کر وہ اس کے لیے گھر واپس آیا تھا. اور وہ کیسی حالت میں ملی تھی. وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا چہرہ دیکھا جو آنسو سے گیلا ہو رہا تھا. دارام دھک سے رہ گیا. ازبا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشان سا اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا. میں رو رہی ہوں. ازبا نے خود بھی حیرت سے اپنی گیلی پلکوں کو چھوا. تمہارے گلاسز کہاں ہیں؟ دارام کو گڑبڑ کا احساس ہوا. یہاں وہاں چشمہ تلاشتی نظر ٹیبل سے کچھ فاصلے پر گرے چشمے پر پڑی. اس نے تھوڑا آگے ہو کر ہاتھ بڑھایا اور اس کا چشمہ اتار کر ازبا کو دیا جو اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی. وہ بنا کچھ بولے آگے بڑھا اور اسے صوفے سے کسی بے جان گڑیا کی طرح اٹھا لیا. ازبا بھاری سر لیے یونی میں جیسے تیسے وقت گزار رہی تھی. طبیعت تھی کہ بگڑتی جا رہی تھی. وہ بیزار سے سارے لیکچرز لیتی بس گر جانے والی ہو رہی تھی. کیا تم ٹھیک ہو؟ فائزہ نے اس کی زرد رنگت دیکھی تو سوال کیا. وہ نفی میں سر ہلا گئی. چکر آ رہے ہیں. صبح جلدی میں آئی تھی. بریک فاسٹ نہیں کیا شاید اس لیے. وہ کمزور آواز میں بول رہی تھی. اجوا، میری منگنی ہے اس سنڈے اسی کے ساتھ. اف، بابا جی کے تعویذ کتنا کام کر گئے. تم نے منزل پا لی اور میں بھی منزل کے قریب آ گئی ہوں. فائزہ پرجوش لہجے میں اچانک سے اسے اطلاع دینے لگی. کبھی اللہ کا بھی شکر ادا کر لیا کرو. قسمت اس پیدا کرنے والے نے بنائی ہے. اجوا کو تو بابا جی کا ذکر سن کر ہی اب غصہ آنے لگتا تھا. کرتی ہوں یار بابا جی سے. اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ ان کی وجہ سے ناک کٹ گئی تھی میری. میرے جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا اب تک یہ بات جتاتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے تعویذ کیے. اجوا نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹی. فائزہ اس کی بات پر کہکہا لگا کر ہنسی. یار تمہارے کزن کے پاس کتنا ایکسٹرا دماغ ہے. ہر بات یاد رکھتا ہے. بولڈ موویز کا تانا بھی شامل کروا لیا تم نے تو. فائزہ اس کی مجبوریوں سے محظوظ ہو رہی تھی. اجوا نے مسکرا کر سر جھٹکا. وہ اسے خود پر ہاتھ نہیں ڈالنے دے رہا. شادی کے لیے میرے بابا جی کی جو منتیں کی تھیں اس سے صاف مکر گیا. اجوا ریماب کی حرکتیں یاد کرتی مسکرائی اور اس کا میسج چیک کرنے لگی. وہ روزانہ ہاسپٹل میں جب بھی فری ٹائم ملتا اسے میسج کر کے حال احوال پوچھتا تھا. آج پوچھنے پر اجوا نے بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں. وہ میسج پڑھتے ہی کال کر رہا تھا. اجوا نے فائزہ کو ایکسکیوز کرتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی. کیا ہوا؟ تو صبح بھی ڈل لگ رہی تھی. میں نے ڈرائیور سے کہا ہے سیدھا میرے پاس لائے گا تمہیں. میں تمہارا چیک اپ کروا کر خود گھر چھوڑ دوں گا. اس کی فکر اور توجہ پر اجوا کے اندر تک سکون اترا تھا. اس نے اوکے کہا اور واپسی پر ڈرائیور کے ساتھ ریماب کے پاس جا پہنچی. چیک اپ کروانے پر لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر جو خوشخبری سنائی تھی وہ دونوں خوشی کے مارے کتنی دیر کچھ بول ہی نہ پائی. اجوا کا زرد چہرہ گلنار ہوا. اس نے پہلی فرصت میں ازبا کو میسج کیا تھا. ازبا، تم پپھو بننے والی ہو. مگر اسے ہر بار فوری جواب دینے والی ازبا نے میسج سین ہی نہیں کیا تھا. ازبا، بیلا نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ وہ اس پر کمبل ٹھیک کرتا پوچھ رہا تھا. ازبا نے اس کا سوال اگنور کر کے رخ موڑ لیا. دل و دماغ کی جنگ میں جب بھی اذیت دینے والوں سے سامنا ہوتا ہے وہ ایسے ہی اگنور کر دیا کرتی تھی. خاموشی ایسا ہتھیار ہے جو بہت گہری ضرورت لگاتا ہے اور ازبا بھی یہی ہتھیار استعمال کرتی تھی. آئی ایم سوری سب کے لیے جو میں نے کیا ہی نہیں. بیلا کی باتوں کو اپنے دماغ میں مت بٹھاؤ. تم سے شادی میرا ذاتی فیصلہ تھا اور اپنے دل سے کیا تھا. کوئی بدلہ نہیں. ازبا اس کی سمجھ میں جتنا آیا وہ اسے وضاحت دینے لگا مگر ازبا آنکھیں بند کیے سو چکی تھی. وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے خود میں سمیٹ کر خاموش ہو گیا. اگر زندگی آزما رہی ہے تو وہ ہر اطمینان سے گزر جائے گا مگر اب ازبا کو خود سے الگ ہرگز نہیں کرے گا. اس نے خود سے عہد کر لیا تھا.